الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين قال الله في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد و صلاة کے بعد اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، خصوص بالخصوص استاذ محترم حضرت قبلہ سائیں غلام عباس طاہری صاحب و دیگر میرے محبوب مرشد کے خلفائے کرام و دیگر علماء کرام اور آپ سامعین کرام، اللہ رب العزت کے کلام مقدس میں سے بندے ناچیز نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے دعا ہے ناچیز کو مختصر وقت میں ان پاکیزہ کلمات کی صحیح معنی اور صحیح تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے، اور جو کچھ سنا جائے اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کو پختہ کرے، اور جو عمل کی بات ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے۔ وہ محبوب جس کے شان اقدس میں آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، جس کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اس محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس قدر وہ وسیع نعمت ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور حضور کے طفیلے آپ کی نسبت سے، آپ کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری امت کو بھی اس نعمت سے بہراور فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کون سی نعمت ہے۔ آپ کے سامنے
आयत मुबारका को सामने रखते हुए मैं दो बातें अर्ज करूंगा, दो नुकात समझाने की कोशिश करूंगा आखिर तक। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी नेमत अपने नबी को अता फरमाई, इधर तवज्जो करें। और दूसरी बात कि किस तरह अता की। तो दो बातें हैं, क्या अता किया और किस तरह अता किया। कितनी बातें हैं? एक ये है कि अता क्या किया, अल्लाह ने अपने नबी को क्या अता किया, कौन सी चीज दी, कौन सी नेमत अता फरमाई। और दूसरी बात कि किस तरह अता फरमाई, देने का अंदाज क्या था। बस ये दो बातें आपके सामने मैं अर्ज करूंगा। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अतईना कल कौसर, ए महबूब बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया है। आपको हमने कौसर अता फरमाया है। तो उलमाए किराम कौसर के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल बयान करते हैं। तमाम मुफस्सिरीन किराम ने अपनी अपनी तफासीर के अंदर इस आयत मुबारका की तशरीह करते हुए लिखा। कुछ उलमा और मुफस्सिरीन आपस में इत्तफाक करते हैं, कुछ मिलकर कहते हैं कि इस कौसर से यही मुराद है। कुछ लोग इख्तलाफ करके एक राय मुख्तलिफ देते हैं कि हमारे नजदीक अहादीस की रूह से कौसर से ये मुराद है। क्योंकि कौसर जो है अरबी जबान का लफ्ज, इसम मुबालगे का सीगा है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे मदरसे के बच्चे बैठे हुए हैं जो अरबी लुगत को जानते हैं। मुबालगे के अंदर कसरत पाई जाती है, माना की ज्यादती पाई जाती है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने आपको कौसर अता फरमाया। अब मुख्तलिफ मुफस्सिरीन किराम मुख्तलिफ राय कायम करते हैं। कुछ का मानना है कि कौसर से मुराद, चूंकि खैर कसीर है, कौसर मुबालगे का सीगा है, इसकी माना यह है कि बहुत सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर की शक्ल में कसीर तादाद में उम्मत अता फरमाई है। कि हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, जब कयामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम महशर के मैदान में आएंगे तो किसी नबी के साथ जमात होगी, किसी नबी के साथ छोटा सा टोला होगा, किसी के साथ छोटा सा फरका होगा, और कुछ नबी ऐसे होंगे जिनके साथ 3, 4 और 1 बंदा भी होगा। इस तरह भी नबी होंगे। लेकिन आपने फरमाया जब मेरी उम्मत कयामत के दिन उठाई जाएगी, मेरी उम्मत जब महशर के मैदान में जमा होगी, तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के आसमान के एक पूरे किनारे को भर देगी। ये बड़े मकाम की बात है, बड़े मनसब की बात है। उम्मत को इस बात पर खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हुजूर को जो उम्मत अता फरमाई वो कसीर तादाद में है। इसीलिए उलमाए किराम ने हदीस की रूह से लिखा है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उनकी तकरीबन 120 सफ़ें होंगी। 120 सफ़ों पर मुश्तमिल लोग जन्नत में दाखिल होंगे। और उलमा फरमाते हैं, हदीस में आता है कि बाकी अंबिया सब नबियों के मिलाकर उम्मती 40 सफ़ों की तादाद में होंगे जो बाकी नबियों के उम्मती होंगे, और तन्हा जो हुजूर के उम्मती होंगे वो 80 सफ़ों पर मुश्तमिल होंगे। यानी 1,24,000 अंबिया आए, उन तमाम अंबिया की उम्मतों को मिलाकर जो जन्नत में जाने वाले वो 40 सफ़ों की तादाद में होंगे। लेकिन हुजूर के अकेले तन्हा जो उम्मत आएगी वो 80 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी। तो इसी तरह मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को खैर कसीर अता फरमाया। इस खैर कसीर से मुराद उम्मत की कसरत है। बड़ी तवील तादाद में, बड़ी कसीर तादाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जमाना भी तवील है, पता नहीं कयामत कब आएगी, तब तक जो लोग आएंगे वो सब हुजूर की उम्मत में शामिल है। और फिर दूसरी ये राय देते हैं कि कौसर से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है कि आप बड़ी तादाद में कयामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान से भी साबित है, तो अहादीस से भी साबित है,
बुखारी व मुस्लिम और सासित्ता की तमाम मोतबर जो 6 किताबें हैं, इन तमाम किताबों के अंदर ये बाब मौजूद हैं कि क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करेंगे। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शफाअत का इनकार भी करते हैं। तो किसी ने नबी से पूछा, या रसूलल्लाह, आप इतनी कसीर तादाद में गुनाहगारों की शफाअत करेंगे तो किन किन की शफाअत करेंगे? आपने फरमाया, शफाअती li अहलिल क़बाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत जो होगी वो क़यामत के दिन बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी। क्योंकि छोटे छोटे गुनाहगार तो अल्लाह की रहमत की वजह से छूट जाएंगे, जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे, जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे, आपने फरमाया मैं उनकी क़यामत के दिन शफाअत करूंगा। तमाम गुनाहगारों के लिए शफाअत होगी, लेकिन हुजूर ने फरमाया उस शख्स की मैं शफाअत नहीं करूंगा जो मेरी शफाअत पर यकीन नहीं रखता है। यानी जो दुनिया में यह अकीदा नहीं रखता है कि हुजूर शफाअत करेंगे, इस अकीदे से उसका दिल खाली है कि हुजूर शफाअत नहीं करेंगे, आपने फरमाया मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा। ये चूंकि अकीदे की बात है, तो जिसका अकीदा पुख्ता होगा, अमल में भले वो कमतर हो, नमाजें उसकी ज्यादा ना हो, रोजे ना हो, आमाल ना हो, आपने फरमाया आमाल नहीं भी होंगे तो मैं उनकी भी शफाअत करूंगा। क्योंकि शफाअत होगी उनके लिए जिनके पास आमाल नहीं होंगे। अब इससे ये सबक हासिल नहीं करना कि आज के बाद अमल करना ही नहीं है, बस हुजूर शफाअत करेंगे। नहीं नहीं, अमल हमने करना है, पर इस पर यकीन नहीं है, पता नहीं हमारे आमाल कबूल हों या ना हों। लेकिन हुजूर की शफाअत में हमें उम्मीद है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हुजूर जरूर शफाअत करेंगे। आप बड़ी कसीर तादाद में अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। एक हदीस मुबारका है कि हजरत अबू हुरैरा और हजरत अबी सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक हुजरे से बाहर तशरीफ नहीं लाए। सहाबा किराम इंतजार करते रहे। जब आप बाहर तशरीफ लाए तो बहुत खुश नजर आए, आपके चेहरे पर खुशी के आसार थे। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह खुशी की वजह क्या है? आपने फरमाया कि मैंने तवील अल्लाह की दरबार में सजदा किया और दुआ की, मेरे मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा। अल्लाह की मेहरबानी होती गई, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के हक में मेरी शफाअत का मुजदा सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, तेरी खातिर, तेरी मोहब्बत की खातिर, तेरी महबूबियत की खातिर हम तेरी उम्मत में से 70,000 गुनाहगारों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। तेरी शफाअत की वजह से 70,000 लोगों को हम जन्नत में दाखिल करेंगे। वहां पर हजरत उमर खड़े हुए थे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह की रहमत छमाछम बरस रही थी, अल्लाह की रहमत बारिश की सूरत में बरस रही थी और नबी की दुआ रद्द नहीं होती, और फिर वो नबी जो अल्लाह का प्यारा हो, आप मजीद दुआ करते, अल्लाह मेहरबानी करता जाता। हुजूर ने फरमाया, मैंने दुआ की, अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, आप कह रहे हो आपकी मोहब्बत की खातिर हम इन 70,000 में से हर एक शख्स के साथ मजीद 70,000 को जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर हजरत उमर कहने लगे, या रसूलल्लाह आप और दुआ करते। ये जामे तिर्मिजी के अंदर हदीस मौजूद है। समझ में आ रही है बात शफाअत की हो रही है, तो जरा चेहरों पर खुशी को नुमाया करें। ये एक अकीदे की बात है, एक मोहब्बत की बात है, और फिर कयामत में गुनाहों से छूटकर जन्नत में जाने की बात है। तो जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर से बढ़कर और कौन है मेहरबानी करने वाला? कयामत के दिन एक वो लोग होंगे जो अल्लाह की रहमत की वजह से छूटेंगे। अब हुजूर भी शफाअत उन्हीं की करेंगे जिनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करेंगे। इतने मेहरबान हैं कि अल्लाह का कुरान कहता है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीमा। वो नबी अपने उम्मतियों के ऊपर, मोमिनों के ऊपर हरीस हैं, और इतने हरीस हैं कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, और मोमिन और नबी का आपस में ऐसा ताल्लुक है कि मोमिन के पांव में अगर कांटा चुभता है तो उसका दर्द आमना के लाल को मदीने में होता है।
اور پھر امتی بھی ایسا امتی، مومن بھی وہ ہے کہ اپنی شے رگ سے بھی زیادہ قریب اپنے نبی کو سمجھتا ہے. یعنی اگر نبی اور امتی اگر جو ہے تعلق کو مضبوط کر رہا ہے تو ادھر سے بھی تعلق مضبوط ہو رہا ہے، اور ایسا مضبوط ہو رہا ہے. اگر چاہتے ہو کہ نبی سے تعلق مضبوط ہو جائے تو اپنی سانس سے زیادہ، اپنے دل و جان سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو، اور نبی تم سے پیار کرے گا، اور جس سے نبی پیار کرتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ نبی کے ساتھ ہوگا. اور پھر جو نبی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. حضور اتنے مہربان ہیں اپنے امتیوں پر کہ مدینہ المنورہ کہ ابتدائی زمانہ ہے، ہجرت کر کے آپ جب آئے تو ابتدائی وقت تھا، ابھی پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا. بڑے محبت کی بات، بڑے ایمان کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا. مدرسے کے بچے سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں لنگر کہیں سے چل نہ جائے، تو ادھر دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے امتی بیٹھے ہوئے تھے، غلام بیٹھے ہوئے تھے، پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیحت کرتے کرتے بات یہاں تک آئی، آپ نے فرمایا کہ جس کے دنیا میں 3 بچے کم سنی کی حالت میں بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے اور والدین نے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کیا ہوگا، قیامت کے دن اگر ان کے والدین جہنم میں جائیں گے، ان کے چھوٹے بچے جنت میں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں وہ بچے عرض کریں گے، مولا تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہ کیا جائے. لوگ تو نبی کی شفاعت پر انکار کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اس امت کے اوپر اتنی مہربانی ہے، نبی تو شفاعت کرے گا، نبی کے صحابہ شفاعت کریں گے. آپ نے فرمایا کہ اس امت کے علماء شفاعت کریں گے، اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے شفاعت کریں گے، اس امت کے حفاظ شفاعت کریں گے. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے مہم میں اذان دینے والا مؤذن بھی ان مقتدیوں کی نماز پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. لوگوں نے رحمت کے دروازے کو خود ہی بند کیا ہوا ہے، اللہ دروازے کھولتا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ دروازے نہیں چاہیے، شفاعت کسی کی نہیں ہوگی. تو خامخواہ اپنے پاؤں پر کلاڑی کیوں مارتے ہو جب اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ کا محبوب مہربان ہے. مہربانیاں اتنی ہو رہی ہیں، کسی اور امت پر ایسی مہربانی نہیں ہے، اس امت کے اوپر مہربانی ہے. اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا، اس نبی کے صدقے میں سب کے اوپر مہربانی کر دی. تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ جس کے 3 بچے نہیں فوت ہوئے، 2 بچے فوت ہوئے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کر کہا جس کے 2 بچے کم سنی کی حالت میں فوت ہو گئے اور اگر اس نے صبر کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ 2 بچے بھی اللہ کی دربار میں سفارش کریں گے، اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے. پھر ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ جس کے 3 نہیں 2 نہیں 1 بچہ فوت ہو گیا اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 بھی شفاعت کرے گا. پھر ایک عورت روتی ہوئی کھڑی ہو گئی، آنکھیں نم ہے، چہرے پہ غم ہے، روتی ہوئی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جس کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا اس کے لیے کون ہے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں محمد بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں محمد ہوں. تو ایسا نبی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہم اس نبی کی شان کیوں نہ بیان کریں، ہم اس نبی کی آمد پر غلیاں کیوں نہ سجائیں، ہم اس نبی کی آمد پر جھنڈے کیوں نہ لہرائیں. ہم خوش ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا، ایسے نبی کے ساتھ نسبت عطا فرمائی جو 1400 سال پہلے، امتی تو بعد میں گناہ کرتے ہیں، امتی تو اب گناہ کرتے ہیں، 1400 سال پہلے جس نے ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی. باقی لوگ گناہ کرتے ہیں، قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے. یہاں پر تو بات ہی نرالی ہے، گناہ اب کرو، گناہ اب ہم کر رہے ہیں. حضور نے 1400 سال پہلے اللہ کی دربار میں دعا کر کے مولا خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، خطاؤں میں مبتلا ہیں، دنیا میں مبتلا ہو کر گناہ کریں گے. اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کی خاطر ان کو میں جنت میں داخل کرتا جاؤں گا.
پھر حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اور دعا کرتے مہربانی ہو جاتی امت کے اوپر. تو حضور نے فرمایا اے عمر اگر تیرے دل میں یہ احساس ہے کہ امت کے اوپر مہربانی ہوتی تو مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میں نے اور دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب پہلے تو 70,000 جنت میں بغیر حساب کتاب کے. پھر ایک اور روایت مسند ابو یعلا میں اس میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ دوسری مرتبہ حضور نے کہا کہ 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کو داخل کروں گا. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پہلے والے 70,000 بعد میں ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ان سب کو ملا کر ان میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ میں 70,000 کو جنت میں داخل کروں گا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس کو جمع کریں نا اس عدد کو تو تقریباً 4 ارب 90 کروڑ 70,000 لوگ بنتے ہیں. 4 ارب 90 کروڑ 70,000 لوگ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اس وقت پوری امت مسلمہ 1.25 ارب ہے اور 4 ارب 70 جو نا کروڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اپنے نبی کے صدقے میں جنت میں داخل کرے گا. پھر جو ہے نا حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کرتے. آپ نے فرمایا میں نے دعا کی اللہ نے بھی مہربانی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کی خاطر آپ کی محبت کی خاطر ہم تیری امت میں سے ان لوگوں کو تو جنت میں داخل کریں گے, باقی جو گناہگار بچ جائیں گے کسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے ہم ان کو اپنے قدرت کے بے مثال ہاتھ سے 3 چلو بھر کر جنت میں داخل کریں گے. اللہ کا ہاتھ بے مثال ہے, اس کی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. پھر حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اور دعا کرتے. تو حضرت ابو بکر وہاں کھڑے تھے, بازو میں پکڑ لیا, کہا کہ یہ پوری کائنات اللہ کا ایک چلو بھی نہیں ہے, اللہ کی ایک مٹھی بھی نہیں ہے. جب اللہ 3 مٹھیاں محبت سے امت مصطفیٰ کو اٹھا کر جنت میں داخل کرے گا تو جہنم میں کوئی بچے گا ہی نہیں. تو مصطفیٰ کے امتیوں تمہیں خوش ہونا چاہیے, ہم وہ لوگ ہیں انشاءاللہ. بس بات ہے عقیدے کی, بات عقیدے کی ہے. اعمال تو ٹوٹے پھوٹے ہیں ہمارے, پر عقیدے میں اگر خلل آ گیا تو پھر شفاعت نہیں ہوگی. عقیدے کو مضبوط کریں, پھر یہ یقین بنا لیں کہ انشاءاللہ مصطفیٰ کے سچے امتی کو جہنم تو دور کی بات ہے جہنم کا سایہ بھی نہیں چھوئے گا انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ کے امتی کو جہنم کا سایہ بھی نہیں چھوئے گا. حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو لرزتے ہوئے گزریں گے. حدیث میں آتا ہے کچھ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے, کچھ سواری کی طرح گزریں گے, کچھ چونٹی کی طرح رینگتے ہوئے گزریں گے. لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں پل صراط کے اوپر آؤں گا تو خود کو کہوں گا اے احمد رضا ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے وجد کرتے ہوئے پل صراط سے گزر جا. کسی نے پوچھا اے اعلیٰ حضرت اے امام احمد رضا وہ تو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز, نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ, یہاں پر رقص کہاں سے یاد آیا, یہاں پر وجد کہاں سے یاد آیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے 1400 سال مدینے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے امتی جب پل صراط سے گزریں گے تو میں وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا کرتا جاؤں گا رب سلم امتی رب سلم امتی. تو جب امام الانبیاء کے زبان سے رب سلم کے الفاظ نکلیں میرے مولا میرا امتی آ رہا ہے, اس کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے, لیکن میں دعا کرتا ہوں میرے مولا میرے امتی کو سلامتی سے پار لگا دینا. اللہ نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا. اے اعلیٰ حضرت وہاں پر جب نبی یہ الفاظ کہہ رہے ہوں گے تو وہاں پر پاؤں کے لرزنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح آپ فرماتے ہیں میں رقص کرتے ہوئے گزر جاؤں گا. یہ ہے محبت کی بات. بس یہ محبت رکھو, پھر پرواہ نہیں کرو. ہاں اعمال کرنا ہے, عمل کرنا ہے, اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے. نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے. جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ہم اس کی محبت میں یہ کریں گے. یہ ایک رسمی عبادت ہے, اگر اللہ چاہتا تو اس رسمی عبادت کے علاوہ بھی مہربانی کر دیتا, پر ہم یہ کریں گے کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے. لیکن ہمیں ان پر یقین نہیں ہے. نماز ایک بہت اعلیٰ کام ہے, پر ہماری نماز آپ خود دیکھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ لوگ آج کل تو دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں.
نماز تو نماز. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف کعبہ ہوتا ہے, دوسری طرف موبائل لے کر تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ مکہ گیا ہے. آج کل تو یہ حالت ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی مسجد میں سویا ہوا تھا تو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے یہ جو بندہ سویا ہوا ہے نا یہ بڑا نمازی ہے, یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بندہ ہے. تو اس کے کان پر بات پہنچ گئی. اٹھ کر کہتا ہے اس کو بتاؤ میں نے 2 عمرے بھی کیے ہیں. ہماری حالت یہ ہے, اس کو بتاؤ کہ میں نے حج بھی کیا ہے کہ مجھے حاجی بھی پکارے. اب لوگوں کے پکارنے کے لیے ہم یہ کام کریں تو ہمارے اعمال پتہ نہیں قبول ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہمیں مصطفیٰ کی شفاعت میں امید ہے. یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے, یہ صرف آپ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ 1400 سالوں سے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, صوفیاء کرام, بزرگان دین کا عقیدہ ہے. حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں, اللہ کا کامل ولی گزرا ہے. کہتا ہے سمر جنی نسان ہوت حمایتی تن جو کرے چھام چھپر میں پنل ایندو پان پو تھیندی ریجھن یہان لکن منج لطیف چے. آپ فرماتے ہیں جس کے پاس ثمر نہیں ہوگا, جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے, حضور تو شفاعت ان کی کریں گے. تو بات پتہ نہیں شفاعت کی کہیں اور نکل گئی, بات آگے نکل گئی, بہت طویل ہو گئی. کہ ایک جو ہے نا قول یہ ہے کہ حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے. کوثر سے مراد ایک یہ بھی چیز ہے. رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوثر سے مراد لیتے ہیں خیر کثیر. آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے چونکہ خیر کثیر کے اندر سارے احسانات آ جاتے ہیں. کیونکہ کچھ نے کہا کہ اس سے امت کی کثرت مراد ہے, کچھ نے کہا کہ شفاعت مراد ہے, کچھ نے کہا کہ مصطفیٰ کا علم مراد ہے, کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی اولاد مراد ہے, کچھ نے حوض کوثر مراد لیا. لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے مراد خیر کثیر ہے, اور چونکہ خیر کثیر کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا. اللہ نے اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا. اب اگر اس خیر کثیر پر بات کریں تو بہت وقت کی ضرورت ہے. اب دوسری بات جو میں نے کی تھی نا, اب خیر کثیر چونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ان کو بیان کرنا بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ میں نے کی تھی کہ کس طرح عطا کیا, یہ خیر کثیر جو اللہ نے عطا کیا یہ کس طرح عطا ہوا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انا اعطینا کا فرمایا, اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کو عطا فرمایا یا ہم نے رسول کو عطا فرمایا. اگر نبی اور رسول کی بات ہوتی تو شاید گمان اس طرف جاتا کہ یہ جو خیر کثیر ہے یہ نبیوں کے لیے ہے, کہ نبوت کا خاصہ ہے, رسالت کا خاصہ ہے. اس لیے اللہ نے حضور کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو میں نے خیر کثیر عطا کیا ہے آپ کو, یہ نبیوں کا خاصہ نہیں, یہ نبوت کا خاصہ نہیں, یہ رسالت کا خاصہ نہیں, یہ تو محبوبیت کا خاصہ ہے کہ میں نے صرف آپ کو عطا کیا ہے. اور پھر بڑی مزے کی بات کہ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے طلباء بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو گرامر کو جانتے ہیں, کہ یہاں پر اعطا لفظ استعمال ہوا ہے. اعطا یعطی اعطاء, طا کے ساتھ ایک دوسرا لفظ تا کے ساتھ بھی آتا ہے. یہ دونوں لفظوں کی معنی ایک ہی ہے, عطا کرنا, دینا, سپرد کرنا, مالک بنانا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب طا سے آئے اور تا سے آئے تو فرق یہ ہے کہ جہاں پر تا سے عطا کیا جائے وہاں پر تھوڑے وقت کے لیے عطا کیا جاتا ہے, محدود چیز کو عطا کیا جاتا ہے. پر جب بات طا کے ساتھ آ جائے یعنی اعطا کا لفظ استعمال ہو تو وہاں پر یہ معنی ہوتی ہے کہ دے کر اس چیز کا اس کو مالک بنا دینا. اللہ نے اپنے نبی کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا, علم کا بھی مالک, حلم کا بھی مالک, ہدایت کا بھی مالک, شفاعت کا بھی مالک, حوض کوثر کا بھی مالک, جنت کا بھی مالک, تمام نعمتوں کے حضور کو مالک بنا دیا. اب حضور چاہیں جس کو چاہیں عطا کرتے جائیں. اور حضور نے خود ارشاد فرمایا واللہ یؤتی انما انا قاسم, اللہ تبارک و تعالی دیتا جاتا ہے, عطا کرتا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی طا کے ساتھ لفظ استعمال ہوا, بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ دیتا جاتا ہے, مجھے مالک بناتا جاتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا جاتا ہوں. اب کیا تقسیم کرتا ہوں؟ بہت سارے لوگ بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. بہت سارے مولوی حضرات بھی ایسے نکل پڑے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے نبی کو علم دیا,
عطا کی, حوض کوثر عطا کیا, بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو دنیا نہیں عطا کی. محبت سے درود پڑھیے گا. بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ علم دیا, ہدایت دی, بہت ساری چیزیں دی, لیکن دنیا کی دولت نہیں دی. میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا, اے محبوب اگر تیری تمنا ہو, تیری چاہت ہو, تو ہم اس بدر اور احد کے سارے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں. لیکن چونکہ آپ نے مسکینی کو پسند کیا, فقیری کو پسند کیا, اس لیے تاکہ بعد میں آنے والے میرے امت میں بہت سارے فقیر ہوں گے, مسکین ہوں گے, اگر میں ان کو پسند نہیں کروں گا تو دنیا دار تو ان کو لاتے مار کے بھگا دیں گے. اس لیے میرے نبی نے فقیروں کو پسند کیا, فقیری کو پسند کیا, مسکینی کو پسند کیا. آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے دنیا میں بھی مسکینوں کے ساتھ رکھ, آخرت بھی میں مسکینوں کے ساتھ رکھ. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا نہیں دی. آپ نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والآخرہ, کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں. اب میری مرضی ہے میں جس کو عطا کروں. انما انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں. قاسم کی معنی ہے تقسیم کرنے والا. یہ فقیر قاسم دیکھو نا, ابھی بھی لنگر لا رہا تھا, یہ ہے نام کی برکت بھی ہوتی ہے ایسے. تو تقسیم کرنے والا, قاسم کی معنی ہے تقسیم کرنے والا. میرے نبی نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا, میں تقسیم کرتا ہوں. اب بات چل رہی تھی دنیا کی, میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا, بس آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے حضور کو دنیا بھی عطا کی تھی. ابتدائی وقت ہے, مکۃ المکرمہ کا دور ہے, مکی زندگی ہے, کفار سارے آپ کے دشمن ہیں, چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں, آپ کعبے کے چھاؤں میں نماز پڑھ رہے ہیں. جو نبی کے ذکر کی محفل سجاتا ہے انشاءاللہ اسے حضور علم سے بھی نوازیں گے. حضور کے صدقے میں اللہ علم سے بھی نوازے گا, حلم سے بھی نوازے گا, ہدایت میں بھی اضافہ کرے گا, ایمان میں بھی اضافہ کرے گا, انشاءاللہ اس کے مال میں بھی خدا اضافہ کرے گا. تو اقاصہ بازار میں ابو جہل, عتبہ, ولید, شیبہ, بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے اقاصہ بازار میں. ذرا غور سے سنیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے چھاؤں میں نماز پڑھ رہے ہیں. خجی کے تنوں کے جو نا خجی کے شاخوں کا مصلی ہے, اس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل سامنے بیٹھا ہے, بڑے بڑے کفار بیٹھے ہیں. ایک فقیر آیا, بھیک مانگنے والا فقیر. وہ ابو جہل, عتبہ, ولید, شیبہ کو دیکھ کر ان کے پاس گیا. بڑے مالدار ہیں, کچھ عطا کریں گے, نواز دیں گے. آ کر کہتا ہے ائتونی درہم و دینارن بے اسم اللہ و منات. اے اقاصہ بازار میں بیٹھنے والے رئیسو, میں غریب ہوں, مسکین ہوں, کوئی درہم دے دو, کوئی دینار دے دو, تمہارے معبود لات منات کا واسطہ ہے. تو ابو جہل جو بڑا بدمعاش تھا, بڑا بے ادب تھا, موقع دیکھتا تھا کسی بھی طرح جو ہے حضور کو بدنام کروں. تو اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے محمد کو معاذ اللہ بدنام کرنے کا. تو فقیر کو کہا کہ ہمارے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے, وہ جو کعبے کے چھاؤں میں شخص بیٹھا ہے یہ بہت بڑا بادشاہ ہے, اس کے پاس جائے گا تو تیری خالی جھولیوں کو بھر دے گا. نہیں کہا سبحان اللہ. اب لگتا ہے بھوک لگی ہے, لنگر کا وقت ہو گیا نا, سارے طلباء زیادہ بیٹھے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے کہا, ان کو پتا تھا کہ حضور بظاہر کچھ نہیں ہے محمد کے پاس, کوئی دولت نہیں ہے, یہ جائے گا مانگے گا اور جب خالی آئے گا تو حضور کو بڑا صدمہ ہوگا, محمد کو بڑا صدمہ ہوگا, ہم اس سے خوش ہوں گے. کفار یہ سوچنے لگے, لیکن اندھوں کو کیا پتا کہ یہاں تو دو جہاں کے خزانے خدا نے مصطفیٰ کو عطا کر دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے مانگو, لیکن یاد رکھ لات منات کا نام نہیں لینا, یہاں پر جا کے رحمان کا نام لینا. تو وہ آ کر کہتا ہے کہ کعبے کے چھاؤں میں بیٹھنے والے شخص, میں تجھے نہیں جانتا پر مجھے کچھ عطا کر. ائتنی درہم و دینارن بے اسم اللہ تعالی, مجھے کچھ دے دے, اللہ کے نام پر دے دے, رحمان کے نام پر دے دے. تو آپ پورا ماجرا سمجھ گئے, پوری صورتحال سمجھ گئے. آپ نے اپنے مسلح کو تھوڑا اٹھایا, کنارہ اٹھایا, مٹھی بھری فقیر کے ہاتھ میں ڈالی, کہا کہ فقیر ہاتھ بند کر دو, مٹھی بند کر دو, وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولنا. اب فقیر پریشان ہو گیا, پتہ نہیں کیا ملا, معمولی سی کنکریاں نظر آ رہی ہیں, محسوس ہو رہی ہیں, ہاتھ بند کرا دیا. یہ کیا مجھے دیا ہے, وہ مجھے ادھر بھیج رہے ہیں, یہ مجھے ادھر بھیج رہا ہے, ماجرا کیا ہے, پریشان کر کے رکھ دیا ہے. دل میں سوچ رہا ہے.
लेकिन उसको पता नहीं था। अबू जेल के सामने आकर खड़ा हो गया। अबू जेल कहने लगा, फकीर क्या मिला? कहता है पता नहीं क्या मिला, मुट्ठी बंद है, ऐसा लग रहा है कि चंद कंकरियां उस शख्स ने मुझे दे दी। अबू जेल ने कहा जरा हाथ तो खोल, हम भी तो देखें तेरे मुट्ठी के अंदर क्या है। तो फकीर ने जैसे ही हाथ खोला, अबू जेल देखकर हैरान हो गया। उकासा बाजार के सारे कुफार देखकर हैरान हो गए कि उस फकीर के मुट्ठी में कोई कंकरियां नहीं थी बल्कि हीरो और जवाहर मौजूद थे। हीरो और जवाहिर और याकूत के चंद जो है दाने उस फकीर के मुट्ठी में थे। अबू जेल फिर नहीं समझा, फिर शोर करने लगा कि मोहम्मद के पास हीरे कहां से आए, मोहम्मद के पास याकूत कहां से आए। सारे लोगों को जमा किया, उकासा बाजार में ऐलान किया, सारे कुफार जमा हो गए। मुस्तफा के ऊपर आकर कहने लगा, शोर मचाने लगा, ए मोहम्मद ये कहां से लेकर आए हो? तो आपने फरमाया, ए अबू जेल जरा अंधा सब्र कर, मैं तुझे दिखाता हूं। कहने लगा, नहीं नहीं, तूने कहीं से डाका मारा, माज़अल्लाह, इस तरह की बातें करने लगा। तो आपने फरमाया, ए अबू जेल जरा आगे आओ, मैं तुझे बताता हूं कि मैंने कहां से लिए। तो आपने अपने मुसल्ले को ऊपर किया, अबू जेल को कहा कि अब देखो। अबू जेल ने देखा कि जमीन फटी हुई है, जमीन के अंदर पूरा दरिया हीरों का बह रहा है। हीरों, जवाहिर, याकूत, लाल का दरिया बह रहा है। लेकिन जानने वालों ने जान लिया कि ये वाकई ही दो जहां का खजाना इसकी मुट्ठी में खुदा ने दे दिया। लेकिन जिसको ईमान नसीब न हो वो सब कुछ देख कर भी नहीं मानता। अबू जेल नहीं माना और मान गए। लेकिन आज भी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मोहम्मद के पास दुनिया के हिसाब से कुछ नहीं था। मैं कहता हूं कि मेरे नबी ने कभी मुस्तफ़ा से ये तमन्ना ही नहीं की कि हमें दुनिया चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें लाजवाल दौलत मुस्तफ़ा के सीने से उन्हें दे दी थी। वरना अगर कोई सहाबी अर्ज करता था, या रसूलल्लाह ये चाहिए, तो आप दुनिया भी नवाजते थे। खुद कमर पर पत्थर बांधने वाले 3-3 दिन तक जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, ये तो दुनिया को पैगाम दिया। पर अगर दूसरी तरफ इशारा कर दें तो चांद चीर कर उनके लिए झोली में आया करता था। आप पत्थरों को इशारा करें तो वो कलमा पढ़ते थे, दरख्तों को इशारा करें तो वो जड़ों से कटकर मुस्तफा के दरबार में आते थे। तो अगर आप चाहते तो पत्थरों को सोना बना देते, लेकिन आपने बादशाही को पसंद नहीं किया, आपने फकीरी को पसंद किया। तो इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा अता किया कि मालिक बना दिया दो जहां का, और इस तरह बना दिया कि आपने फरमाया, उती तो मफातीह खज़ाइन दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने मुझे दुनिया और आखिरत के सारे खजानों की चाबियां दे दी हैं। वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिमुन, और अल्लाह फिर मजीद देता जाता है और मैं जमाने में तकसीम करता जाता हूं। और मुस्तफ़ा दुनिया में भी तकसीम करते हैं, जिसको जो चाहिए अता करते जाते हैं। लेकिन आप चूंकि अपनी उम्मत को गुमराही से बचाते हैं, इसीलिए कभी भी उम्मत के लिए दुनिया की दौलत नहीं करते, हिदायत की दौलत करते हैं। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी अता करेंगे कि मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला वो शख्स मैं ही हूं जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। और दुनिया का दस्तूर है ना, बड़ी फैक्ट्री बन जाए, कोई प्रोजेक्ट लग जाए तो बड़े आदमी को लेकर उसकी इफ्तिताह कराते हैं। मुसलमान भी इस तरह मस्जिदों की, मदरसों की इफ्तिताह कराते हैं। अल्लाह जन्नत की इफ्तिताह हुजूर के हाथों से कराएगा। अब कोई कह सकता है ये मोहब्बत में ऐसी बड़ी बात कह दी। नहीं नहीं भाई, ये हदीस मुबारक है, हदीस तो इससे भी आगे है। लेकिन चूंकि लोगों का अकीदा इतना पुख्ता नहीं है, इस तरह की हदीसें बताते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कैसी बात कर दी। इसलिए हम इस तरह की बातें ज्यादा नहीं बताते, वरना हदीस में तो और कुछ फरमा दिया है। इसी हदीस मुबारका के अंदर आपने फरमाया कि मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी, मन अलल बाब, दरवाजे पर कौन है? तो जिब्राइल मेरी तरफ से जवाब देगा कि मोहम्मद है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह दरवाजे को खोलेगा और मैं जब दाखिल अंदर होऊंगा जन्नत में, तो अल्लाह मेरे इस्तकबाल के लिए मेरे सामने होगा। तुमने अपने नबी के मकाम को नहीं समझा है,
ہم نے اپنے نبی کے مقام کو پہچانا ہے, اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے. اور تو کہنے والا کون ہوتا ہے؟ جب خدا نے ایسا مقام عطا کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میرا استقبال کرے گا, یعنی اللہ میرے سامنے ہوگا تو میں وہیں پر سجدہ کروں گا, یہ بھی محبت ہے. آپ فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا, اللہ فرمائے گا یہ سجدے کا وقت نہیں ہے, وہ تو دنیا کی بات تھی, آج جو کہنا ہے کہیے, ہم عطا کرتے جائیں گے. آپ فرمائیں گے بس میں تو جنت میں داخل ہوا ہوں لیکن اندر نہیں جاؤں گا جب تک میری امت میرے ساتھ نہ آئے. اللہ فرمائے گا جاؤ جاؤ اپنی امت کی جا کے شفاعت کرو. آپ نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع, کہ سب سے پہلا میں ہی وہ شخص ہوں جو قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو سنا جائے گا. قیامت کے دن کوئی نہیں بولے گا, کسی کو جرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ بول پائے. جہاں پر جبرائیل بھی اپنی گردن کو جھکا کر کھڑا ہوگا, قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سارے فرشتے گردنوں کو جھکا کر صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے, کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کلام کر سکے, لیکن جسے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. آپ نے بتا دیا مسلم کی حدیث کے سب سے پہلے میں کلام کروں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری بات کو سنا جائے گا. اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اگر کسی کو وہاں پر کلام کی اجازت ہوگی تو وہ آمنہ کا لال ہوگا. تو انشاءاللہ بس نبی سے محبت کو پختہ رکھو, اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو. بات عقیدے کی ہے, چونکہ عقیدہ اول ہے, عقیدہ شعور کا نام ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدہ شعور کا نام ہے. بچے کو جب شعور نہیں ہوتا آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز پڑھیں. ہاں تعلیم دے سکتے ہیں پر اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے چونکہ ابھی شعور نہیں آیا. اور جب شعور پیدا ہو جائے گا تو سب سے پہلے عقیدہ ہے. جو نبی کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں رکھتا اس کی نماز کس کام کی ہے؟ پھر وہ اعمال کو سامنے رکھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو, اس کے بعد پھر اعمال کی لسٹ بھلے تیار کر لو, بڑی ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے, جس طرح ہو سکے توفیق خدا دیتا جائے کرتے جاؤ, پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو. انشاءاللہ تعالی عقیدہ اپنے نبی سے مضبوط ہے, دنیا بھی آسان تو انشاءاللہ آخرت بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا وقت کے مطابق ٹائم ہو گیا, جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سائیں کے بلا استاد محترم سائیں غلام عباس صاحب اور علی احمد, ان کے علاوہ فقیر قاسم, ان سب نے مل کر یہ محفل سجائی ہے. ہر سال سے سجاتے انشاءاللہ تعالی اس میں اور بہتری آئے گی. یہ میلاد کا تو معمول ہے, ایک بار جس گلی میں جس مسجد میں سجایا جاتا ہے وہاں پر اور کثرت سے اور اچھے انداز سے آئندہ ہوتا رہتا ہے. انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا. اللہ ان کے جو ہے اس محنت کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.